जी तो नाजरीन, मैं एक्सपर्ट ओपिनियन के प्लेटफॉर्म से आप सबको एक दफ़ा फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम एक नहायत अहम सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। वो एक ऐसा सवाल है जो तमाम पाकिस्तानियों के जहन में बैक वक्त मौजूद रहता है। ये सवाल हम सब के इनफरादी और इज्तमाही रवैयों के साथ साथ हम लोगों के एहसास कमतरी और बरतरी का तयन भी कर रहा होता है। इस सवाल के तनाजुर में हम जब बहस करते नजर आते हैं, हमारी हुब्बुल वतनी कहीं दूर खड़ी हम पर हंस रही होती है। तो चलिए अभी हम इस सवाल की जानिब आते हैं और आप सबके सामने सवाल रखते हैं। फिर इस वीडियो के आखिर तक हम कोशिश करेंगे कि उस सवाल का एक जामे जवाब भी आपके सामने पेश कर सके। सवाल ये है कि बाकी तमाम दुनिया तो तरक्की कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा? तो नाजरीन, किसी भी ऐसे सवाल का जवाब हासिल करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम तरक्की की एक जामे तारीफ़ कर लें, ताकि पता चल सके कि हम तरक्की किसे कहते हैं। अपने हाल को अपने माजी से बेहतर बनाना और अपने मुस्तकबिल को अपने हाल से बेहतर बनाने की कोशिश करते चले जाना, ये तरक्की है। साफ लफ्ज़ों में कहें तो बेहतर से बेहतर की जुस्तजू में आगे बढ़ते चले जाना तरक्की कहलाएगा। अब ये तरक्की मुआशी भी हो सकती है, मुआशरती भी, और उसके साथ साथ इखलाकी भी। अगर हम बाकी तमाम अक़वाम आलम पर एक नज़र दौड़ाएं तो हम देखते हैं कि वो तमाम अक़वाम आलम मुआशी, मुआशरती और इखलाकी तौर पर अपने माजी से अपने हाल में कई दर्जा बेहतर हैं, और फिर उन्होंने अपने मुस्तकबिल में मज़ीद बेहतरी के लिए प्लानिंग भी कर रखी है। अपनी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए हम तरक्की का मायार इन ही 3 बातों को बनाते हैं कि कोई भी कौम तरक्की याफ्ता तब कहलाएगी जब वो मुआशी तौर पर मजबूत होगी, जब वो मुआशरती तौर पर मुनज़्ज़म होगी और इखलाकी तौर पर मिसाली नमूने के तौर पर अपने आप को पेश करेगी। तो आइए अब हम पाकिस्तान को इन्हीं 3 मायारात के तनाजुर में भी देख लेते हैं कि क्या पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत है, क्या मुआशरती तौर पर मुनज़्ज़म है, या क्या पाकिस्तान इखलाकी तौर पर मिसाली नमूना है। अगर सच कहा जाए और आप इसे मेरा एहसास कमतरी ना कहें तो मैं इन तमाम सवालों के जवाब ना में देना पसंद करूँगा, क्योंकि पाकिस्तान ना तो मुआशी तौर पर मजबूत है, ना मुआशरती तौर पर मुनज़्ज़म है, और ना इखलाकी तौर पर कोई मिसाली नमूना पेश करता। इन तीनों चीज़ों में से हम मुआशी तरक्की की बात सबसे आखिर में करेंगे। सबसे पहले हम मुआशरती तरक्की की तनज़्ज़ुली को समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अभी भी मुहर्रमुल हराम का महीना चल रहा है, यौम अशूरा है। अहले तशय्युई हज़रात अपने ताज़ती और मातमी जुलूस लेकर सड़कों पर मौजूद हैं। इनके लिए उनके मज़हब और फ़िरके के मुताबिक ये दिन बहुत अहम और मुक़द्दस है। इन तमाम मजालिस और जुलूसों के शुरका और मुंतज़मीन तमाम के तमाम पाकिस्तानी हैं, और अपने इसी पाकिस्तानी होने का हक़ इस्तेमाल करते हुए अपनी मजहबी आज़ादी के साथ अपने दिन मना रहे हैं। अब जैसे इनका ये हक़ है कि वो अपने तमाम मजहबी अकायद के मुताबिक जुलूस और मजालिस का इनेकाद कर सकें, इसी तरह बाकी तमाम पाकिस्तानियों का भी ये हक़ है कि उनके रास्ते, गलियाँ और सड़कें उन मजालिस और जुलूसों की वजह से बंद ना की जाएँ, उनके मोबाइल सिग्नल्स या उनकी सहूलियात में रुकावट ना डाली जाए। अब बात यहाँ से तनाज़े की शक्ल इख्तियार कर जाती है। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक जंग छिड़ी हुई है जिसमें 2 मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि क्या अज़ादारों का जुलूस बाकी तमाम पाकिस्तानियों के हकूक़ से ज़्यादा अफजल है कि उनकी सड़कें और उनकी शाहराहें बंद कर दी जाएं, या दूसरी तरफ वाले इस बात पर मुसिर हैं कि इमाम हुसैन के अज़ादारों का जुलूस वाकई ही तमाम दुनिया के इंसानों के हकूक़ से अफजल है, लिहाजा रास्ते और शाहराहें बंद की जा सकती हैं। नाजरीन, ये एक मिसाल आपके सामने पेश की है हम बतौर पाकिस्तानी कैसे मुआशरती तरक्की में तनज़्ज़ुली का शिकार है, क्योंकि हम मुआशरती तौर पर एक मुनज़्ज़म कौम तो बिल्कुल भी नहीं। आपको ऐसी ही सूरत हाल बाकी तमाम मजहबी और सियासी जमातों में भी नज़र आएगी। इस बात से हमें अपने पहले सवाल का जवाब पाने में ज़रा आसानी हो जाएगी कि अगर हम अपने पाकिस्तान में मुआशरती तरक्की चाहते हैं तो फिर हमें कवानीन बनाने पड़ेंगे, और फिर उन कवानीन का एहतराम भी करना पड़ेगा। तमाम कवानीन जमहूरी रवायात को सामने रखते हुए बनाए जाएंगे, और फिर बिना किसी चूँ-चराँ के इन कवानीन पर अमल दरामद करवाया जाएगा। किसी भी ग्रोह, फ़िरके या तंजीम को अक्सरियत या अक़लियत का लक़ब दिए बिना इसके मजहबी, सियासी, मुआशरती सरगर्मियों को जारी रखने की इजाज़त दी जाए, लेकिन साथ ही ये पाबंद किया जाए कि उनकी ये सरगर्मियाँ अक्सरियत को किसी सूरत भी मुतासर नहीं करेंगी।
تو ناظرین اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کے تیسرے حصے کی طرف، جس میں ہم نے بات کی تھی کہ ترقی کا ایک پہلو اخلاقی ترقی بھی ہوتا ہے۔ اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ پاکستان ہم سب کو موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے کوئی روزگار بنائیں اور پھر اس میں سے رزق حلال کمائیں۔ ہم یہ روزگار بنانے کے لیے اپنے وسائل کا استعمال تو کیا کرتے ہیں، لیکن اس روزگار کو چلانے کے لیے پاکستان کے وسائل کا استعمال بھی کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم کوئی دکان بناتے ہیں تو دکان کا تمام مال ہم اپنے پیسوں سے اس دکان میں ڈالتے ہیں، لیکن اس مال کو بیچنے اور پھر اس بکنے والے مال کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رقم کو محفوظ کرنے کے لیے ہم پاکستان کے وسائل کا استعمال کرتے ہیں۔ دکان سے مال بک جائے اور اس کے بعد جو رقم حاصل ہو، خدا نخواستہ اگر کسی ڈکیتی کے نتیجے میں وہ ہم سے رقم چھین لی جائے، تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم پاکستان کے وسائل کو استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ عدالتیں، پولیس۔ تو اگر ہم پاکستان کے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں اور ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنی کمائی کو محفوظ بنا رہے ہیں یا کمائی کو پہلے سے زیادہ بہتر بنا رہے ہیں، تو پھر پاکستان کا ہم پر حق بنتا ہے کہ وہ ہم سے انکم ٹیکس وصول کرے۔ جن اقوام عالم کو ہم ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، وہاں پر کوئی بھی بزنس مین اپنی کمائی میں سے طے شدہ رقم اپنی ریاست کو بطور انکم ٹیکس جمع کرواتا ہے، اور پھر ریاست بھی ایک فلاحی ریاست کی طرح اس سے حاصل شدہ انکم ٹیکس اس کاروباری انسان کو سہولیات فراہم کرنے میں صرف کرتی ہے۔ یہ اخلاقی ترقی کی ایک مثال ہے، لیکن ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں اور کاروبار کے نتیجے میں لاکھوں کروڑوں کماتے بھی ہیں، لیکن اس لاکھوں کروڑوں کی کمائی کو چھپا لیتے ہیں۔ چھپا لینے کے بعد ہم مروجہ قانون کے تحت انکم ٹیکس بھی ادا نہیں کرتے۔ اخلاقی ترقی کی تنزلی کا یہ عمل پاکستان کی اجتماعی ترقی میں بھی ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کرپشن پر بھی ایک نظر ڈال لینی چاہیے کہ اخلاقی ترقی پر اصل دھبا اس وقت لگتا ہے جب کوئی سرکاری ملازم کام نہ کرنے کی تو تنخواہ لیتا ہے، لیکن کام کرنے کے لیے رشوت مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک سائل اپنا جائز کام کروانے کے لیے کسی سرکاری ملازم کو رشوت کے طور پر جو پیسے دیتا ہے، وہ پیسے دراصل اس نے اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت پر خرچ کرنے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری اخلاقی تنزلی میں پھنس کر رہ جاتا ہے اور پھر وہ رشوت دینے پر خود کو مجبور پاتا۔ باقی تمام دنیا میں اخلاقی نوعیت کے کاموں پر قوانین نہیں بنائے جاتے، بلکہ معاشرہ خود اپنی اخلاقی ذمہ داری پوری کرتا ہے۔ کاروباری لوگ اپنے انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں، سرکاری ملازمین بنا کسی رشوت کے سائلین کا کام کرتے ہیں، ڈاکٹر مریضوں کو صرف متعلقہ ادویات ہی لکھ کر دیتے ہیں، اساتذہ بچوں کو حقیقی علم سے روشناس کرواتے ہیں، محنت کش اور مزدور کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، مجرم کی بجائے جرم سے نفرت کی جاتی ہے، اور خاص طور پر عورتوں کو بھی مکمل حقوق رکھنے والا شہری سمجھا جاتا ہے۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری اخلاقی تنزلی کی ایک وجہ، اور اخلاقی تنزلی اخلاقی ترقی میں تنزلی کی ایک وجہ بن جاتی ہے، اور اس طرح پھر مجموعی طور پر پاکستان ترقی کی راہ میں رکاوٹیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کے پہلے حصے کی جانب، جس کو ہم نے جان بوجھ کر آخر کے لیے رکھ چھوڑا۔ ترقی کے انڈیکیٹرز میں آج کے دور میں سب سے بڑا انڈیکیٹر معاشی ترقی ہے۔ اقوام عالم کی ان تمام مثالوں کو سامنے رکھیں جو آج ترقی یافتہ کہلاتے ہیں، تو ان تمام اقوام کی ترقی کا سب سے بڑا راز ان کی معاشی ترقی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پاکستان معاشی ترقی میں اتنا پیچھے کیوں ہے۔ اس موضوع پر آپ نے ضرور بہت ساری ڈیبیٹس اور مباحث سن رکھی ہوں گی۔ میں بھی اپنے دوست احباب سے اس بابت اکثر بات کرتا رہتا ہوں، لیکن میں معاشی ترقی کا راز بہت سارے عوامل پر تقسیم نہیں کر سکتا۔ میں معاشی ترقی کے راز کو صرف ایک چیز سے جوڑنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے نظام تعلیم۔ اب ترقی یافتہ تمام اقوام کے نظام تعلیم کو آپ سٹڈی کر کے دیکھ لیں، آپ کو نظر آئے گا کہ وہ تمام اقوام اپنے ملک کی ضروریات کے مطابق مین پاور کو ڈیولپ کرتی ہیں۔ کوئی ملک جب چاہتا ہے کہ وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرے اور پھر پوری دنیا کو یہ سروسز سائنس اور ٹیکنالوجی سے متعلقہ پروڈکٹ مہیا کرے، تو وہ پھر اپنے نظام تعلیم میں سائنس اور ٹیکنالوجی پر اسپیشل زور دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ طلباء کو اس بات پر قائل کرتا ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھنے کے بعد آپ اپنی انفرادی اور ملک کی اجتماعی ترقی میں ایک مثبت کردار ادا کر سکیں گے۔ جب کوئی ملک کسی بھی پروڈکٹ یا سروسز میں خود کفیل ہو جاتا ہے، تو پھر اپنی وہ یہ پروڈکٹ سروسز دوسرے ممالک کو بیچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس میں مثال آپ لیں گے اپنے پڑوسی ملک بھارت کی۔
پہلے تو بھارت نے اپنے ملک کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ مین پاور پیدا کی کہ انڈیا کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا گڑھ کہا جانے لگا، اور پھر اس کے بعد انڈیا نے اپنی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی مین پاور پوری دنیا کو سپلائی کی۔ آج گوگل کا CEO بھی ایک انڈین شہری ہے۔ وہ انڈین شہری جو کچھ بھی وہاں گوگل سے کماتا ہے وہ اس کا ایک بڑا حصہ انڈیا میں لا کر خرچ کرتا ہے، اسی لیے وہ دوسرے ممالک سے زر مبادلہ اپنے ملک میں لے کر جا رہا ہے۔ آج پاکستان کو بھی اگر معاشی ترقی کرنی ہے تو اسے بھی اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی، سائنس اور پھر اس سے متعلقہ سروسز کو دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ کرنا پڑے گا۔ پاکستان کو بھی اپنے نظام تعلیم پر نظر ثانی کرنا پڑے گی۔ ہمارے نظام تعلیم کی بڑی خامیاں جو ہماری معاشی ترقی میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہیں، ان میں سے ایک بڑی خامی سائنسی علوم اور سائنسی سوچ سے خاص طرح کی دوری ہے۔ ہمارے یہاں سائنس کو مذہب کا مد مقابل سمجھ کر ٹریٹ کیا جاتا ہے۔ یوں سائنسی فکر رکھنے والے کو مذہب بیزار ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے طلباء کو سائنس کے نام پر لگی بندھی مہارتیں فراہم کی جا رہی ہیں، جبکہ سائنس تو بالکل ہی کسی تخیل کی طرح آزاد ذہنوں میں پنپتی ہے۔ ہمارے یہاں PhD کر لینے والے ڈاکٹر یا MPhil کر لینے والے اسکالر یا MBBS کر لینے والے معالج یا بڑی بڑی عمارتیں اور مشینیں بنانے والے انجینئر خود کو سائنسدان تصور کیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ سائنسی علوم کو بروئے کار لاتے ہوئے کیسے ایک انسان کے جسم کو 2 حصوں میں چیرتے ہیں، اس کے دل کو جسم سے باہر نکالتے ہیں اور پھر اس میں کوئی سوراخ بند کرتے ہیں، کوئی والو ڈالتے ہیں یا پھر کوئی سٹنٹ ڈالتے ہیں۔ یقین جانیے یہ سب بالکل بھی سائنس نہیں ہے، یہ کچھ مہارتیں ہیں جو وہ اپنے اس تمام تعلیمی کیریئر میں سیکھتے ہیں اور پھر ان کو ضرورت پڑنے پر استعمال کرتے ہیں۔ سائنس تو کچھ نیا سوچنے، نیا کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر ایک دل کا ڈاکٹر جو دل کا بائی پاس کرتے ہوئے کوئی ایسی نئی چیز تلاش کر لے جس کی بنا پر وہ یہ کہے کہ آئندہ جب بھی کسی مریض کا بائی پاس کیا جائے گا تو وہ اسے بے ہوش تک کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرے گا۔ میں یہ ایک مثال دے رہا ہوں، میڈیکل کے اسٹوڈنٹ اس بات سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی انسان کو بے ہوش کیے بنا اس کا بائی پاس کیا جا سکے۔ تو میں ان کے حضور یہ بات گزارش کرنا چاہوں گا کہ 200 سال پہلے کوئی انسان آج کسی انسان کے ہونے والے بائی پاس کے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو جب کسی نے اس بائی پاس کو سوچا تو اس کے نتیجے میں آج انسانوں کے دل کا بائی پاس عمل میں آیا ہے۔ اسی طرح اگر یہ سوچنا کسی کو آسان نظر نہ آئے کہ کسی انسان کو بے ہوش کیے بنا بھی اس کا بائی پاس کیا جا سکتا ہے تو بنیادی طور پر وہ سائنس سے اختلاف کر رہا ہے۔ تو یہ سائنٹیفک سوچ کی نفی پاکستان کے تعلیمی نظام کو فرسودہ بناتی چلی جا رہی ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، دیکھیے آج ہو سکتا ہے پاکستان میں کرونا کی ویکسین بن رہی ہو، لیکن اصل کمائی تو ان ممالک نے کی جنہوں نے پہلی دفعہ کرونا کی ویکسین بنائی ہے اور پھر اپنا یہ فارمولہ ہم جیسے ممالک کو بیچا ہے۔ آج ہم پہلے سے ڈیزائن شدہ ایک ویکسین کی کاپیاں تیار کر رہے ہیں، اپنی مہارت استعمال کرتے ہوئے ہم کاپیاں تیار کر رہے ہیں، ہم ویکسین ڈیزائن نہیں کر رہے۔ لہٰذا پہلے سے بنی ہوئی کسی ویکسین کی کاپی تیار کرنا یہ مہارت تو ہو سکتی ہے، یہ سائنس نہیں ہو سکتی۔ ہمارے یہاں تعلیمی نظام میں جس چیز کی کمی ہے وہ یہ کہ طلباء کو کاپی کرنا سکھایا جا رہا ہے، ڈیزائن کرنا یا نئی تخلیق کرنا نہیں سکھایا جا رہا۔ اب آتے ہیں واپس اپنے سوال کی جانب کہ اگر پاکستان نے معاشی طور پر ترقی کرنی ہے تو اسے بھی اس طرح اپنے تعلیمی نظام کو بدلنا پڑے گا کہ اس کے طلباء کچھ نئی تخلیق کریں، کچھ نیا ڈیزائن کریں اور جو وہ باقی دنیا کو بیچ سکے، اپنی برآمدات میں اضافہ کر سکے، اپنے زر مبادلہ میں اضافہ کر سکے اور آخر کار معاشی طور پر مستحکم ہو سکے۔ جب ہم اپنی ملکی ضروریات کو اپنے ملک میں بننے والی اشیاء سے ہی پورا کر لیں گے تو پھر وہ اشیاء اور وہ سروسز ہم دوسرے ممالک کو ایکسپورٹ کر سکیں گے اور اس ایکسپورٹ کے نتیجے میں ہمارے ملک پر ڈالرز کی بارش ہوگی، ہمارے ملک میں زر مبادلہ آئے گا۔ ہمیں دوسرے ممالک سے نہ تو ویکسینز درآمد کرنا پڑیں گی اور نہ ہی ٹیکنالوجی یا مشینیں، اور پھر ان درآمدات پر ہونے والے اخراجات کے بچ جانے کے نتیجے میں ملک معاشی طور پر خوشحال ہوتا نظر آئے گا۔ اس ویڈیو کے شروع میں کیا جانے والا سوال، باقی تمام دنیا تو ترقی کر رہی ہے لیکن پاکستان ترقی کیوں نہیں کر رہا، تو اس کی 3 وجوہات ہمارے سامنے آئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ
کہ پاکستان معاشرتی طور پر تنزلی کا شکار ہے، یہاں پر معاشرہ منظم نظر نہیں آتا۔ دوسری بڑی وجہ ہے ہم نے پاکستان کو اخلاقی طور پر تنزلی کا شکار دیکھا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں ترقی کی راہیں مسدود نظر آتی ہیں۔ یہی تیسری بڑی وجہ ہم نے معاشی تنزلی کو شمار کیا، جس معاشی ترقی کے پیچھے بڑی وجہ ہمارے تعلیمی نظام کا فرسودہ ہونا ہے۔ ہمارے طلباء نئی تخلیقات میں بالکل زیرو ہیں۔ جب تک وہ نئی تخلیقات نہیں کی جائیں گی اور نئی تخلیقات کو دوسرے ممالک میں بیچ کر زر مبادلہ کمانے کے مواقع پیدا نہیں کیے جائیں گے، پاکستان کبھی بھی معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکتا۔ اور اس ساری معاشی ترقی کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی جو ہے وہ ایک پلر کی طرح نظر آئے گی۔ اگر آپ معاشی طور پر ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں ترقی کرنا پڑے گی۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے کامنٹس اور آپ کی رائے کا منتظر رہوں گا۔ اللہ حافظ۔